अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले एशियाई तरक्याती बैंक है, आज उनका एक पॉलिसी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा कि जी अगर जो मौजूदा माली साल है इसमें पाकिस्तान में इंतखाबात ना हुए तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो संभल नहीं सकेगी। इसके साथ ही गवर्नर स्टेट बैंक का आज एक स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग वक्त की अहम ज़रूरत है। दूसरा जो हमारे पास खबर है वो ये है कि जरदारी, आसिफ अली जरदारी, शर्जील मेमन, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, मुराद अली शाह, राजा जो हैं राजा परवेज़ अशरफ और दूसरे लोगों पे 81 जो मुकदमात हैं नैब के, वो जो हैं दोबारा से रीइंस्टेट हो गए हैं और उनके जो अदालतों ने वो नोटिस जो हैं वो जारी हो रहे हैं। उसके खिलाफ वो उन्होंने स्टे करने की कोशिश की थी, लेकिन नैब कोर्ट्स ने उनको माना नहीं। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो ये केसेस जो हैं नैब कोर्ट्स में ही चलेंगे। ईरान के सदर ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा जी इस्लाम में किसी किस्म का तशद्दुद मना है और उसके साथ उन्होंने कहा जी इस्लामोफोबिया जो है वो मगरिब के दिमाग पर, दिलो दिमाग पर छाया हुआ है और इसका तदारक जो है बहुत ज़रूरी है। और वज़ीर ख़ारजा ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है, निगरान वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका में, उन्होंने कहा जी भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है। एक लाख सिखों का कातिल भारत है। ये कनाडा में जो इस वक्त मामला ख़राब हुआ है, भारत को जो इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि जी वो दहशतगर्दी कर रहा है, वो दहशतगर्दी इन अ सेंस क्योंकि कनाडा में और इंग्लैंड और अमेरिका में सिखों की बहुत बड़ी तादाद है, वो अपनी आज़ादी मांग रहे हैं बहुत अरसे से। तो वहाँ पे उनके दो लीडर, एक लीडर जो है उनका जो सिंगर था उसको इधर इंडिया में मारा गया पहले और अब जो है भारत में कत्ल किया गया है और इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये मामला जो है इस वक्त जो है बहुत दुनिया की जो सियासत है उसमें मतलब बहुत अलार्मिंग पोजीशन बनी हुई है। लेकिन आवाम के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि बिजली का यूनिट ₹1.83 एक दो रोज़ में बढ़ाया जा रहा है। ये खबरें आ रही हैं। पेट्रोल की कीमतें तो भी 2-4 दिन पहले बढ़ी है, लेकिन बिजली का जो फी यूनिट है वो ₹1.83 फिर बढ़ाया जा रहा है। मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने गेस्टों का। हुसैन शराजी साहब हमारे साथ है, एनालिस्ट है, एक्स ब्यूरोक्रेट है। शेख साहब वेलकम टू द शो। डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, इकोनॉमी पे नज़र रखते हैं, सियासत पे भी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। शेख साहब आपसे शुरू करूंगा। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो इस वक्त स्टेटमेंट दी है, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी जो मौजूदा माली साल है इसमें अगर इंतखाबात पाकिस्तान में ना हुए तो पाकिस्तान की जो अबतर तरीन मईशत है वो संभल नहीं सकेगी, क्योंकि ये जो रवा माली साल है ये मेरे ख्याल 2024 तक चलेगा। जी आपका ठीक। गुजारिश ये है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी तरक्की हुई है वहाँ सुकून, करार, लॉ एंड ऑर्डर, ये चीज़ें जो स्टेबिलिटी, ये चीज़ें जो हैं ये बुनियादी शराइत है कि आप मुआशी तरक्की करना चाहते हैं, आप सियासी तरक्की करना चाहते हैं। फिर ये जो वैसे ये जो सबात, करार, सुकून, इत्मीनान, लॉ एंड ऑर्डर है, ये दुनिया का अगर आप देखें तो जहाँ जमहूरी मुल्क है, लोगों की पार्टिसिपेशन है, वहाँ भी ये तरक्की हो रही है। चाइना वाले जो हैं वो रेजिमेंटल रिजीम के साथ वो भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है कि दोनों जगह पे इंसाफ जरूर हो। इंसाफ के बगैर दुनिया में कहीं तरक्की नहीं हो सकती। आइडियल इंफ्रास्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर भी तो चाहिए ना जी आपको उसके लिए। वो गुजारिश है जी कि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर तब भी बनना शुरू होगा ना जब कहीं सुकून और करार और सबात आएगा। मैं 1997 में मुझे याद है कि वो दुनिया भर से वो जहाज भर के ओवरसीज इन्वेस्टर्स के नाम पे लाए जाते थे। इस्लामाबाद में सऊदी पार्क टावर में उनके साथ ये वजीर खजाना और वजीर तजारत और ये सारे वजीर इकट्ठे होके उनके साथ मीटिंग्स करते थे। FBR की तरफ से जो लोग जाते थे, मैं भी जाता था कि वो कार्रवाई नोट करूं कि क्या हमारे बारे में कोई बात है या नहीं है। मेरे साथ जो जापानी बैठा हुआ था वो हर चौथे फिक्रे पे NQM, कराची,
لا اینڈ آرڈر، امن و امان، اس کی گفتگو شروع کر دیتا تھا. پہلے دن وہ چٹے مٹوں پہ ہم مذاق کرتے تھے، دوسرے دن تک ہماری دوستی ہو گئی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار یہ بھائی جاپانی تجھے یہاں پہ وہ کہتے جی ہم بنا کے دیں گے آپ کو جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، را مٹیریل یہاں سارا اویلیبل ہے، لیبر چیپ یہاں پہ اویلیبل ہے، جو آپ گڈز بناؤ گے ان کی ایکسپورٹ مارکیٹ جو ہے وہ بھی ٹوٹلی تقریباً آپ کے پاس گارنٹیڈ ہے. تو یہ لا اینڈ آرڈر والا جھگڑا کدھر سے آ گیا؟ تو اس جگہ دیکھو مسٹر شیرازی، یہ اگر کسی جگہ پہ آپ کی جان کو خطرہ ہو نا تو آپ کبھی نہیں وہاں جاؤ گے، لیکن اگر بالفرض محال آپ کو مجبوری سے وہاں جانا پڑ بھی جائے تو آپ اپنا پیسہ کبھی ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے. تو چنانچہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو انصاف ہے کسی معاشرے میں، وہ انصاف بہت ضروری ہے. امن و امان کے بغیر، سکون، قرار، ثبات کے بغیر یہ ترقی یہ نہیں ہو سکتی. اور یہ میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ چین والے جو ہیں انہوں نے انصاف کے ساتھ ریجیمنٹڈ ایڈمنسٹریشن چلا کے بھی دنیا میں کو ترقی کر کے دکھائی ہے، لیکن وہاں تعلیم ہے، انصاف دو، یہ دو چیزیں جو ہے یہ بہت ضروری ہے. کیسے اسلم صاحب آپ کا ٹیک اس کے اوپر کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، جو بہرحال ہمارا ڈونر ہے آئی ایم ایف کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ جی 2024 کہہ لیں آپ، مطلب جون تک ہوتا ہے نا جی مالی سال، تو اگر یہ الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سنبھل نہیں سکے گی. دیکھیں بیسکس تو شیرازی صاحب نے آپ کو بتا دی. رائٹ. میرا یہ خیال ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک ورڈ تھریٹ دی ہے. تھریٹ کی ہے؟ انہوں نے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈونر ایجنسیاں ان الیکٹڈ گورنمنٹ سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو آئی ایم ایف نے آپ کو 3-4 مہینے کا پیکج دیا ہے، اگلا جو ایگریمنٹ ہونا ہے وہ اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہے، ان کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا. اچھا. تو ان اے وے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ پرو پیپل، ویسٹرن ڈیموکریسی کبھی بھی جو ہے 100% نہیں ہوتی، اس کا جو لوگ ووٹ دیتے ہیں اڈلٹ پاپولیشن کا جو میجورٹی لیتا ہے ان کو لے کے جاتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم واٹ دے آر سیئنگ از، اور یہ اسٹیبلٹی کی بات یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ 5 سال کی پالیسی تو دے گی، وہ ایڈمنسٹریٹو بھی ہوگی. وہ 5 سال چلے کیسا؟ جی مگر پالیسی تو آتی ہے نا. اور اگر وہ جو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ لوگوں کے ووٹ سے آئی ہے اور لوگوں کے لیے کام کرے گی تو وہ 5 سال ہی چلے گی. مگر اگر وہ آپس میں لڑ پڑے اور لوگوں کو مراتیں دینے کے بجائے اپنا شیئر اس بجٹ سے لینا شروع کر دیں تو پھر وہ گرتی ہیں یہ حکومتیں. بٹ جو ایشین، لیکن کیسا گورنمنٹ یہاں پاکستان میں گرنے کے بہت سارے عوامل اور بھی ہیں نا جی، مطلب پرفارمنس تو پور ہے ہی، کرپشن از دیئر، انفراسٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں. مجھے اجازت دیں جی، تو میرا ایک بلیف ہے جی، اس کا کتنا سائنٹیفک اس کے پیچھے ایویڈنس ہے یا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے دنیا میں کہیں جنگ کی ہے پاکستان میں کو ہوا ہے. کو ہوا جی، ان کو ضرورت رہی ہے اس ملک کی، اس ریجن کو میں. یوکرین کی جنگ میں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن 77 میں تو بھٹو صاحب کو جب تو 77 میں کو ہوا نا جی، تو اس وقت پہ افغانستان میں تو 79 میں آیا. جی بٹ ٹریننگ مجاہدین کی شروع ہو گئی ہوئی تھی بھٹو کے زمانے میں. تیاری تھی جی، تیاری تھی، اس میں ان کو پتہ لگ رہا تھا. اور ہم ویسے بھی اینٹی سوویٹ تھے اس وقت کانٹیکسٹ، آج بھی ہیں جی. لیکن آپ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں کہ ان کو جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تو ہماری سویلین گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہیں، کو ہو جاتا ہے یہاں پہ. جی، اس کا بڑا اس کا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اب مگر جو اگلی بات ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے نا جی، کہ بھٹو کے بعد یا بھٹو سمیت جو بھی یہاں سویلین گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد
हाँ, उसका जो है कहीं ना कहीं लिंक रहा। वो जो लीडर्स बने और वो जो अब आपने कौम के लीडर्स कहते हैं अपने आप को इररिस्पेक्टिवली, वो बनाए गए हैं। पार्टीज के अंदर तो डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं आई। अच्छा, ये वो पार्टीज तो फैमिली पार्टीज है ना, अभी तीसरी को हमने देखना है कि उसमें कितनी फैमिली पॉलिटिक्स आती है। बट एट द सेम टाइम जिस दिन फैसला किया 9 मई के बाद कि ये पार्टी खत्म होनी है, तो आप देखें नई पार्टी उन्हीं के इलेक्टेबल से तश्कील दे दी। अच्छा, ये नई पार्टी की आपने बात की, मैं शराई साहब से पूछता हूँ। शराई साहब, नाम तो बड़ा अच्छा है, इस्तेकाम पार्टी। जी, पीटीआई को उल्टा कर दिया। अच्छा, क्या क्या देखते हैं कि आने वाले जो अब इंतखाबात हैं उसमें इस्तेकाम पार्टी कर दिया, क्या करेगी? वो गुजारिश है जी कि ये जो इस्तेकाम पार्टी है, इसका अभी तक तो ना कोई मैनिफेस्टो है, ना इसका कोई झंडा है, ना कोई इसका फॉलोअर है। इसमें सारे लीडर है। आज पाकिस्तान में अगर पीटीआई में लीडर कोई सामने नहीं है तो इस्तेकाम पार्टी जो है उसका फॉलोअर कोई सामने नहीं है। और लेकिन इसी तरह से वो जो सुबह सरहद में भी एक पीटीआई की पार्लियामेंटेरियन बनी है, वो खटक साहब की उसके ये इस तरह की पार्टियां थे कि गुजारिश ये है कि भुट्टो साहब जो थे वो अयूब खान को डैडी कहते थे। ठीक हो गया। ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि अल्लाह ताला मेरी उम्र भी नवाज शरीफ को लगा दे, लग भी गई फिर। और बहुत से लोगों से माजरत के साथ ये जो पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं परवेज इलाही साहब, इन्होंने कहा था कि बाजवा साहब ये पीटीआई की नेपियां बदलते रहे हैं। अब काशिफ बशीर साहब, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। राइट। अच्छा, गवर्नर स्टेट बैंक ने आज कहा जी कि पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग वक्त की अहम जरूरत है। कैसे असलम साहब, मैं चाहूंगा जरा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि डिजिटल बैंकिंग से क्या मुराद है उनकी? देखें, इसमें दो बातें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो कोरोना कोविड-19 ने कर दिया कि ऑनलाइन बैंकिंग तो हमने कर दी। हम घर में बैठ के वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मगर जो दूसरा इम्पोर्टेंट दुनिया में इशू है जो अभी तक लीगलाइज उस तरीके से नहीं हुआ, वो क्रिप्टो करेंसी है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी। जी, इन्होंने पहले खामोश रहे बड़े साल उसके ऊपर, फिर सडनली बैन कर दी। राइट। और अब आके ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दिनों पहले एक और खबर थी कि पाकिस्तान अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाना चाह रहा है। अच्छा, कैसा? इसमें मैंने बहुत से लोग देखे जो मुझे मिले भी, क्रिप्टो करेंसी में तो लोगों का बहुत पैसा डूबा, करोड़ों रुपया डूब गया लोगों का। मुझे बड़े मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि ये डबल शाह वाली गेम है। डबल शाह वाली गेम है जी, जो जिसको बैक ही ना करे कोई स्टेट बैंक। अच्छा, मुशर्रफ साहब के दौर में आपको पता है पेपर मनी भी आई थी, क्रेडिट कार्ड्स और अनसेव्ड लोन्स भी आए थे। उसमें भी जो है बैंकों ने तो खैर उनकी अमाउंट जो थी वो सारी इंश्योर्ड थी, उसमें भी लोग बड़े ख्वार हुए थे। जी देखें, बात यह है कि अगर आप देखें तो हमारा पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है उसके सिर्फ 11% मेंबर पाकिस्तान की पॉपुलेशन के 11% अच्छा इसमें है। बाकियों के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो खोल लें। पीटीआई गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हम इसको बढ़ा सकें, बट शायद नहीं बढ़ा सके। अब जो प्रॉब्लम आपका है कि जो वैल्यू आपके रुपए की गिरती जा रही है, होर्डिंग है, तो ये जो बयान है कि शायद वो आप मॉनिटर कर लेंगे उन ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग और स्टेट बैंक के थ्रू जब ये ट्रांजैक्शंस होंगी तो उसका पहला बात तो ये है कि आप ये जो हुंडी, हवाला और नॉन बैंकिंग चैनल्स हैं इसके फॉरेन एक्सचेंज के, आप पहले तो इनको बंद कीजिए ना। राइट। अच्छा, ये शाही साहब, ये मतलब मुझे परेशानी ये हुई है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है। जी ठीक है ना जी, हमने भी किया, लेकिन आज हमारे गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं कि जी वक्त की अहम जरूरत है पाकिस्तान के लिए। ये जो डिजिटल बैंकिंग है आप इसे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक महदूद ना रखें,
اس میں جو That's what I want to know. گزارش یہ ہے کہ اس میں جو آن لائن بینکنگ ہے نا، جی جی جو جس میں پیپر انوالو نہیں، تو یہ بھی ڈیجٹ کے ساتھ ہی چلتی ہے نا، رائٹ. اور یہ بڑی سہولت کی چیز ہے، جی میں تو واقعی اور بہت ضرورت تھی. اور بڑی سہولت کی چیز ہے. لیکن اس میں جو ہماری حکومت کا منشا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بلیک اکانومی ہے، جو کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو 50% آف آر اکانومی از بلیک اکانومی، جو کہ ریکارڈ پہ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا جو انکم ٹیکس کا یا کسٹم کا یا ایکسائز ڈیوٹی کا یہ اتنے بڑے گھپلے ہوتے ہیں، اتنی بڑی لوٹ مار بچی ہوئی ہے. ہمارا یہ فیصل آباد میں تو ہر روز اربوں روپے کا کاروبار جو ہے وہ چٹ پہ چلتا ہے، پرچی پہ چلتا ہے. تو چنانچہ اگر یہ آن لائن بینکنگ آ جائے تو اس سے جو اکانومی ہے یہ ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی. لیکن شاہد صاحب جو ابھی انہوں نے بات کی، آپ بھی میں بھی یہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں کہ مطلب ہم جسے آن لائن بینکنگ کہتے ہیں کہ نہ ہم نے بینک میں جانا ہے، آن لائن ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. خیر اس پہ بھی بینک سے نیا پیسے لینے شروع کر دیے ہیں لیکن بڑے مائنر سے، تو وہ بڑا ایزی ہے. تو وہ تو خیر ایک سلسلہ کئی سالوں سے یہاں چل رہا ہے. لیکن یہ جو ڈیجیٹل بینکنگ ہے اس کے علاوہ اس پہ کیا ہے جی ڈیجیٹل بینکنگ میں؟ دیکھیں جو زیادہ امپورٹنٹ اس کے اندر ہے، جو شرائع صاحب نے بھی ہنٹ کیا ہے، جی جی وہ یہ ہے کہ جب آپ ہیومن انٹرونشن کو ختم کرتے ہیں جی جی تو کرپشن کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. تو نیچرلی آپ کی اکانومی، پچھلی گورنمنٹ نے، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی کیا تھا کہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے کئی ریسٹورینٹ میں پیسے دیں تو 5% آپ کو سیلز ٹیکس لگے گا، اور اگر آپ کیش سے دیں تو وہ 17% لگے گا. رائٹ. سو وہ اسی طرف لانے کی کوشش تھی ان دی کانٹیکسٹ. تو آئی بلیو کہ 21st سینچری میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کاروبار جو ہے وہ ڈیجیٹل ہونا پڑے گا. اور آپس کی بات ہے، ہو بھی گیا ہے اس کا بہت سخت. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس سٹیج پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. ضرورت کی وجہ شاہد صاحب جو آن لائن بینکنگ ہے، میرے خیال میں آپ تو ظاہر ٹیکس کلیکشن کے ایک بڑے ادارے کے ساتھ رہے، آپ ڈی جی بھی رہے کسٹم انٹیلیجنس کے. مجھے یہ بتائیے کہ ایف بی آر کے لیے آسانی نہیں ہے کہ آن لائن ٹرانزیکشن پہ تو وہ ٹیکس کلیکشن ہو سکتی ہے اسی لیے جو بالکل جی، لیکن یہ کرے گا کوئی نہیں اس واسطے کہ مثال کے طور پہ یہ جتنی تورخم میں یا بلوچستان میں یا ایئرپورٹوں پہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے، یہ اگر آن لائن آج پتہ چل جائے کہ یہ پیسے اتنے پیسے اس بندے نے لیے ہیں تو اللہ خرصلہ اسے پھر پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی صاحب یہ آپ کے پاس یہ 17 کروڑ کدھر سے آیا ہے. تو پرچی سسٹم ہی چلے گا. تو وہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ پرچی سسٹم جب تک آپ یہ غلط کام ہم نہیں روکتے اس وقت تک پرچی سسٹم چلے گا. ایک دفعہ جیسے جیسے آپ چیزوں کو ریگولرائز کرتے جائیں گے اسی حد تک یہ پرچی سسٹم جو ختم ہو جائے گا. لانگ پروسیس ہے. کیسا جو بات یہ کر رہے ہیں مطلب ظاہر ہے کہ بڑے مطلب اصل بات تو ایسی ہی ہے، لیکن اس ملک میں جس کی اکانومی گری ہو، آئی ڈونٹ ہیو دا ایگزیکٹ فگر کہ کتنے % لوگ جو ہیں وہ جو ہے اسمگلنگ اور بارڈر سے ادھر ادھر جو ہے، ایون انڈیا میں بھی اسمگلنگ ہوتی ہے، وہاں سے بھی آتی ہیں کچھ چیزیں، ہماری بھی جاتی ہے. لیکن افغانی بارڈر سے تو بہت زیادہ، جس نے ہماری اکانومی کو تباہ کیا اور اس کے بعد ہماری شے خرد و نوش کی قیمتوں کو بھی رائز کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے ایک دم سے ختم ہو جائے گا؟ جیسے آرمی چیف صاحب نے کہا بڑی اچھی بات ہے اگر وہ ریوائیول آف اکانومی چاہتے ہیں تو، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے کیا ان ایمپلائمنٹ پریشر نہیں بڑھے گا پاکستان کے اوپر؟ میں اگر اجازت دیں. جی جی. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ختم کر رہے ہیں ہم کرپشن کو، اور یہ چیئرمین طریقے صاحب. میں کسی کے پاس بیٹھا تھا، کسی بزنس مین بڑے کے پاس، اور نیب کے کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے یہ بڑی تعریف کی کہ ہم یہ کر رہے ہیں. تو اس بندے نے کہا جی کہ فلانے ادارے نے پہلے مجھ سے 4 کروڑ رشوت مانگی تھی، آپ کے اس بیان سے کے بعد اب وہ 8 کروڑ مانگ رہا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ جب حکمرانوں کے اہلکار خود ملوث ہیں تو اس کو پھر روکنا، جنہوں نے روکنا ہے وہی آپ اور میں نہ الیکشن لڑتے ہیں، نہ کرپشن کرتے ہیں،
نہ ہی اس سارے اس کے اندر پروسیس کے اندر ہے. ہاں جی وہی ہیں جن کے پاس پوزیشن آف پاور ہے, وہ اکنامک پاور ہو یا پولیٹیکل پاور ہو یا ایڈمنسٹریٹو پاور. ایف بی آر میں بڑی لمبی انہوں کے لیے اشرائی صاحب آپ نے کیا کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا کہ یہ ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے, ٹیکس کلیکشن کا جو سسٹم ہے, اس کو ایک تو آسان کیا جائے اور ایک اتنا اس کو منیمائز کیا جائے کہ جو کرپشن کے لوگ جو ہے کرپشن کی طرف نہ جائیں اور جو ہے تھوڑا سا ٹیکس جو ہے وہ خود دینا شروع کر دیں. یہ پاسبل نہیں تھا کبھی, یا اب بھی ہے کہ نہیں پاکستان میں؟ کاشف وزیر صاحب گزارش یہ ہے کہ جو پاکستان کی ٹیکسیشن سسٹم کی جو سب سے بڑی بنیادی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ برسر اقتدار جو لوگ ہیں یا حکومت ہے اس کو مجھ سے ٹیکس لینے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. اصل جھگڑا یہ ہے, اور یہ بات جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے ماضی کے ساتھ چلتی آ رہی ہے کہ یہاں جو استبدادی حکومتیں پچھلے 500-600 سال سے رہی ہیں تو وہ سارے جگہ ٹیکس. لیکن اشرائی صاحب اس کی ایک ریزن بھی ہے نا جی, کیونکہ جو ٹیکس کلیکشن کے پیسے ہیں وہ عوام کی ویلفیئر پہ تو کبھی بھی یوز نہیں ہو کسی بھی دور میں. ٹھیک ہے, مطلب ایک ریزن یہ بھی تو ہے نا. اب گزارش یہ ہے نا کہ یہ انڈا اور مرغی والی بحث شروع ہوگی کہ لوگوں کو پہلے سہولتیں ملیں تو وہ ٹیکس دیں گے. نہیں, پہلے ٹیکس دیں, پہلے وہ ٹیکس دیں گے. میری گزارش ہے تھوڑی سی سن لیجیے گا کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے ٹیکس دیں گے پھر ان کو سہولتیں ملے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکس اس وقت دیں گے جب ان کو پتا ہوگا کہ ان کے ٹیکس کے جو پیسے ہیں وہ انہیں پہ خرچ ہوں گے. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. وہ حقوق و فراز تو لازم و مضمون ہے نا جی ریاست کے ساتھ, وہ گزارش ریاست کے باشندے کا بھی. مہاتما گاندھی کی جو 60 موومنٹ تھی تحریک آزادی کا ایک بڑا سنگ میل, وہ کیا تھا کہ آپ بغیر ایکسائز لائسنس کے سمندر کا پانی جو اس کو اکٹھا کریں اسے نمک بنائیں اور اس نمک پہ بغیر ایکسائز ڈیوٹی ادا کیے ہوئے آپ اس کو اپنے گھر لے جائیں. تو یہ تو یہاں نظام مصطفیٰ تحریک چلی, اس میں لوگوں نے کہا کہ آپ ٹیکس مت دیں. عمران خان صاحب کا دھرنا بل نہ دیں, آپ ٹیکس نہ دیں. تو چنانچہ یہ ٹیکس جو ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام سے آج بھی جبرن وصول کیا جاتا ہے. میں آج اپنا وہ ٹیکس ریٹرن بنانے کے لیے دے رہا تھا, میں نے 10 لاکھ روپے سے زیادہ تو میرا ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ گیا. تو اور اگر میں اس میں سیلز ٹیکس اور دوسری چیزیں ایڈ کروں پھر یہ پتہ نہیں کہا جائے گا. یہ پیسہ کیا اس 10 لاکھ کی عوض مجھے حکومت کیا دیتی ہے؟ اگر میں نے اپنا سولر سسٹم بنا کے اس پہ بجلی لینی ہے, اگر میں نے اپنا سیکورٹی سسٹم جو چوکیدار کو تنخواہ دے کے اس کو رکھنا ہے, اگر میں نے علاج کروانا ہے تو میں نے پرائیویٹ اسپتال میں جانا ہے, اگر میرے بچوں نے کہیں پڑھنا ہے تو وہ پرائیویٹ فیسیں دینی ہے. تو یہ میں حکومت کو ٹیکس دوں تاکہ یہاں 94 لوگوں کی کیبنٹ بنے, میں حکومت کو ٹیکس دوں کہ میرا نگران وزیر اعظم جو ہے وہ ایک جہاز بھر کے وہ وہاں یو میں لے گیا ہے, کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں ہم. جی کیسا یہ جو بات کر رہے کلیکشن کی ذرا ختم کر دیں تاکہ ہم پھر آگے چلیں. مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنی بھی مہنگی ہو گئی کیا لوگ اپنے بجلی کے بلوں کو ادا نہیں کرتے؟ شور مچاتے ہیں, چیخیں مارتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, اگر اور اس کے اندر بھی ٹیکس انکم ٹیکس ہے. بات یہ ہے کہ 17 ٹیکس ہے اس میں, وہ ایک خاص لیمٹ سے آگے انکم ٹیکس ہے. جی 12,000 دیا. بات یہ ہے کہ آپ نادرا جو اسٹیٹ بینک نے کہا آن لائن نادرا اور وابدہ کی جو آن لائن ٹرانزیکشنز ہیں اسی کے اندر اگر آپ وہ ایک منیمم یا ایک خاص لیول پہ ٹیکس لے دیں اور کوئی پھر کہیں کہ یہ ہم نہیں مانگ رہے تو چیزیں ڈیجیٹل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن کیا صاحب جو بات میں ابھی پہلے کر رہا تھا کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن کا نظام پیچیدہ ہے, بہت برا ہے.
وہ پیچیدہ نہیں ہے جی، ٹیکس دینا کوئی نہیں چاہتا. نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی تاجر جو ہے وہ 900 روپیہ ادا کرے اور ہم نہیں پوچھیں گے. وہ جو پرچی وہ جو ٹوکن ہوگا وہ اپنی دکان پہ لگا دے، اس کو کوئی انکم ٹیکس والا نہیں پوچھے گا. تو اس ٹیکس کی مجھے یاد ہے کہ اس کے اشتہاروں پہ کوئی 15 لاکھ روپیہ لگا تھا اس زمانے میں، اور اس سے جو کلیکشن ہوئی تھی وہ شاید 6 لاکھ تھی یا 5 لاکھ تھی. بس گزارش یہ ہے لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنتی نا جی. جب تک آپ یہ جو ایڈ ٹیکس ہاک بنتی ہیں، بنیادی طور پہ یہ جو ٹیکس ہے نا، یہ ایک سماجی معاہدے کا حصہ ہے. یس، ریاست کے ساتھ یہ جو ریاست ہے، یہ ریاست مجھے کچھ حقوق دیتی ہے، ہاں فرائض یہ بھی ہیں ریاست میرے لیے کچھ کام کرتی ہے، اور اس کے عوض ہاں میرے فرائض ہیں جی. اس سرکار کو ٹیکس دیتا ہوں. لیکن سر بڑا سمپل ہے کہ اگر پرائم منسٹر کے بچے وہاں جا کے انویسٹ کریں گے، میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، جہاں ٹیکس فری ہے، اور قوم کو کہیں گے کہ جی ٹیکس دو، تو پھر وہ ٹرسٹ جو سوشل کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں شیرازی صاحب، وہ کیسے بلٹ ہوگا؟ لیکن ڈاکٹر قیس صاحب بات یہ ہے کہ آپ اب دیکھیں نا، یہ تو کوئی نیا کام نہیں ہے. انہوں نے تو خیر اب تو بلینز میں چلا گیا. یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ وہ جو ٹیکس چوروں کی ہیونز جو ہیں بہت ساری ہیں دنیا میں، وہاں پہ پیسہ تو جاتا ہی رہا نا جی، یہ لے کے جاتے رہے. تو پھر آپ اس ملک کو بھی ٹیکس ہیون بنا دیں نا، تاکہ دنیا کے انویسٹمنٹ رائٹ یہاں چاہتے ہیں جی. زرداری، آصف علی زرداری صاحب، شرجیل میمن، نواز شریف، اس کے بعد مراد علی شاہ، شاہد خاقان عباسی، راجہ ریاض جن کو رینٹل کیس میں بھی تھا وہ، اور اس کے علاوہ اور سارے لوگوں پر 81 جو کیسز ہیں نیب کے، وہ جو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا، اسٹرائک ڈاؤن کیا. انہوں نے جو ایکٹ بنایا تھا نیب کے خلاف، اس کے بعد ان کے کیسز کھل گئے. آپ کا ٹیک جی؟ یہ پہلی بات ہے کہ ایک نام آپ اس میں سے چھوڑ گئے. کون سا جی؟ وہ 81 ہے نا جی، مختلف ہوں گے. نہیں سر، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کون سا ہے؟ موجودہ پرائم منسٹر عمران خان کاکڑ صاحب. کاکڑ صاحب جی. ہاں کتنے کیس ہیں؟ 2 کہ 3 جی؟ جی بٹ دا پوائنٹ از، اچھا یہ کریڈیبلٹی کی بات ہے، اس پہ بات کریں. بات یہ ہے کہ اگر ہمارے حکمران جو ہیں تو پھر ملک کی کریڈیبلٹی، پھر میری اور آپ کی کریڈیبلٹی بھی انٹرنیشنلی کوسچنیبل ہوتی ہے، بیکاز وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے حکمران کون ہیں، الیکٹڈ ہوں یا ان الیکٹڈ. اور سارے الیکٹڈ کے اوپر کوئی یا تو قتل ہو گئے، اور جو قتل نہیں ہوئے. آپ نے بڑی نشاندہی کی ہے، بڑی دلچسپ بات ہوگی شاہی صاحب کہ یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ کاکڑ صاحب کا کیس بھی جاتا ہے نیب بورڈ میں کہ نہیں جاتا جی. وہ گزارش یہ ہے جی کہ آپ اتنے اتنی تسلی سے یہ بات بے شک نہ کریں. یہ سپریم کورٹ کا 15 رکنی بینچ جس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے جی جی، تو اگر اس کا جب فیصلہ آ گیا تو وہ جو اس کے بعد یہ جو 184(3) کے فیصلے کے بعد وہ جو نیب کی ترامیم ہے وہ ساری اگر نل اینڈ وائڈ ہو گئی بندیال صاحب کے فیصلے والی، تو اللہ خیر سے وہ تو پھر واپس وہیں پہ چلے نہیں. مگر بندیال صاحب کا وہ کیس جو ہے وہ سومو موٹر نہیں تھا، وہ عمران خان صاحب کی درخواست تھی. اپیل آئے گی نا، وہ انہی کے پاس اپیل آئے گی. اچھا کیا صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو اتنا پرلونگ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو؟ ہاں جی، وہ یہ جاتے جاتے کیوں دیا ہے، پھر بندے کی اپنا ڈر اور کریکٹر سمجھ آ جاتا ہے نا. نہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے سنتے ہیں تو ان سے کچھ لوگوں نے ملاقات کی تھی نا، تو جس کے بعد حالات جو تھے وہ بڑے بہتر ہو گئے تھے. وہ بہت سے کیس چھوڑ گئے ہیں، یہ تو پھر بھی چلے، وہ کر گئے. جیسے 14 مئی کا تھا، اس کے بعد کنٹمپٹ بھی نہیں لگائی، لوگوں کا گلہ ہے ان سے الیکشنز کی ڈیٹ پہ. بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ صرف ایک تلوار لٹکا کے گئے ہیں ان سیاستدانوں پہ کہ اب آگے جب الیکشن ہونے ہیں اور حکومتیں بننی ہیں تو اچھا وہ ایک تلوار لٹکی رہے. کیس صاحب ایک طرف تو نیب کے کیسز جو ہیں دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، بلکہ انہوں نے اسٹے لینے کی کوشش بھی کی ہے لیکن وہ کورٹس نے نہیں مانا ہے. دوسری طرف میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی میں 21 تاریخ کو آ رہا ہوں اور لاہور میں جو ہے مینار پاکستان پہ جلسہ بھی کریں گے، اور اگر ان کو اریسٹ کیا گیا تو پھر احتجاج بھی ہوگا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایبسکونڈر اور سزا یافتہ بندہ اگر یہ بیان دیتا ہے یا اس کی بیٹی یہ بیان دیتی ہے تو یہ ریاست کو دھمکی ہے کہ آپ اسے کیا کہیں گے؟ جی بالکل ریاست کو، مگر پہلی بات یہ ہے کہ میں تو اتنی دفعہ وہ چینج کر چکے ہیں اپنی ڈیٹ کہ میں ابھی بھی
क्वेश्चन मार्क में हूं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, बट एट द सेम टाइम ये बिल्कुल धमकी है। जिस लहजे पे वो दोनों बाप बेटी बात करते हैं, वो ये भी दिखा रहे हैं धमकी भी, और ये भी दिखा रहे हैं कि हमारी कहीं किसी लेवल पे बात हो चुकी है, वो जजों से हो या कहीं और से हो, इस किस्म का जो। लेकिन खैर ये तो एक पॉलिटिकल उनका वो ड्रामा, मगर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको तो पता लगता है ना कि क्या हो रहा है। वो कैसा, वो तो राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ के आप गालिबन बयान नहीं सुनते। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब रिस्क जीरो होगा, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई एक हफ्ता पहले कहा कि अब रिस्क जीरो है। अल्लाह लेकिन वो काशिफ बशीर साहब, वो जो आदमी इंसाफ का जो इंडेक्स है ना, हम गालिबन उस पे 126वें नंबर पे हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल हमसे तो नीचे 4-5 ही हैं तो ना। बस वो अगर आपसे जेहन में रखें तो अल्लाह खैर करेगा। शिराई साहब, आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ आप वापस आने की बात कर रहे हैं, आप पे केसेस हैं, क्या इज इट सो इजी कि जजेस जो हैं या सुप्रीम कोर्ट जो है, अपेक्स कोर्ट है, इनके सारे मुकदमात कैसे कोई छू मंतर से खाली फारग कर देंगे इनको, क्योंकि उनकी अपीलों की डेट भी गुजर गई, इनको सजा भी हो गई, ये फॉर द पूरी लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो गए, और इन्होंने मनी ट्रेल भी नहीं दी। पहली बात तो यह है कि उनके भाई एज प्राइम मिनिस्टर उनको इमारत नहीं दे सके थे, तो नए लोग कैसे दे देंगे, और फिर ये जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी है। वो गुजारिश ये है कि ये वही क्रेडिबिलिटी है जो हमें 126वें नंबर पे ले गई है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अगर वो जो हुदैबिया पेपर वाला केस था, जिसमें 65 सफ़े का हाथ का लिखा हुआ ओपन एंड शट केस, फैक्ट्स के साथ, डिटेल्स के साथ कोई एतराफी बयान था, तो अल्लाह खैर, वो किसने खत्म किया था? और किसने कहा था कि खबरदार, शानदार का भी केस खोल के उनको बुलाया, उन्होंने नोटिस हो गया, खबरदार अगर इसको किसी ने मीडिया में भी नहीं आना। हाँ, ये तो कहा हुदैबिया वाले केस में, और जिन साहब ने ये कहा वो आज कहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जी। अच्छा, तो चुनाचे यहाँ वो एक उर्दू का शेर है कि हशर में इंसाफ होगा, बस यही सुनते रहो, कुछ यहाँ होता रहा है, कुछ वहां हो जाएगा। मतलब सब कुछ होगा यहाँ पे, वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। फिर इसका मैं ये देखिए जी, वो आएंगे सिर्फ इस सूरत में जब उनको पता हो कि पीटीआई जो है वो टोटली निहिलेट हो चुकी है, उसके जीतने का कोई चांस नहीं। और अब ये जो, लेकिन आपकी बात में बॉक्सिंग रिंग है ना, उसमें जो मुखालिफ जो बॉक्सर है उसके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए हैं, उसकी दोनों टांगें भी बंधी हुई हैं, और ये अब इनके साथ पीटीआई को माइनस भी कर दें तो, लेकिन अवाम की जो हालत जार है जो 15-16 माह में इन्होंने की है, क्योंकि है तो वही थे ना जी, उसके बाद जो वोट बैंक है, आप क्या कैसा समझते हैं कि वो जो मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक था, एक नारा इन्होंने लगाया वोट को इज्जत दो, वो तो गर्क हो गया, उसके बाद इनके पास क्या प्यानी है इस वक्त, अवाम में क्या लेके जाएंगे? आज लाहौर में आप इलेक्शन करा दें, एक सीट नहीं मिलेगी पीएमएलएन को। फ्री एंड फेयर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फ्री एंड फेयर की बात कर रहे हैं जी। आप भी तो वो बात कर रहे हैं जो कभी तो फिर खुद ही आपने आंसर कर दिया, अगर वो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो फिर जिसको मर्जी ले है। वो गुजारिश ये है जी कि पाकिस्तान में सिर्फ मकबूलियत जो है ना वो इतनी अहम नहीं है, असल बात जो है ना वो कबूलियत की है। आप ये ना देखें कि डब्बे के अंदर वोट डाला क्या जा रहा है, आप ये देखें कि डब्बे में से निकल क्या रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो रात 10 बजे तक हार रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि फोन किया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो वो उसके बाद वो जीत गए। लेकिन हुसैन शिराजी साहब, आज डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, मैं समझता हूँ कि इतना इजी नहीं है इस तरह मतलब मैनिपुलेट करना रिजल्ट्स को। ये फिर बात वही है जो पहले आपने पूछी है कि फिर कर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप मैनिपुलेट करके लाएंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको पैसे नहीं देगी। ना दे कर्जा जी, हमने जो करना है ना, हमने आज तक कभी हमने अंजाम का सोचा है? केओस रहेगा। पिछले 76 साल लोगों ने जो कुछ किया, क्या उन्होंने कभी अंजाम का सोचा था?
اگر چلے تھوڑی بات کر لیتے ہیں. پنجاب کا اگر سوچا ہوتا تو 1971 ہوتا. اچھا حسین شرازی صاحب، پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ ہم نے میاں نواز شریف کا جو ٹینیور تھے پچھلے، اس میں بھی دیکھا کہ وہ اوپن آرمز کے ساتھ جو ہے انڈیا سے دوستی کی بات کرتے تھے، ادھر سے نفرت آتی تھی، دہشت گرد آتی تھی. پوزیشن سیم. ٹھیک ہے جی، آج بات ہو رہی ہے جی کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد کاروائی ہو رہی ہے اس میں انڈیا ملوث ہے. یہ ہمارے نگران وزیر خارجہ نے کہا. تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو پھر ایک نیکسس بھی ہے نا، انڈیا، افغانستان اور اسرائیل کا، پاورڈ بائی امریکہ. تو یہ پھر معاملات اس طرح چلیں گے کہ پاکستان کو وہ چھیڑے گا تو نہیں اب اس وقت جی، کیونکہ ہماری حالت تو خراب ہے. کاشف جی صاحب، گزارش یہ ہے کہ اگر اس کے لیے آپ کو پچھلا جو کوئی 700-800 سال کی تاریخ ہے نا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا اس بر صغیر میں جو تعلق تھا وہ کیا رہا. جی جی. ہندو مسلمانوں کو بلش سمجھتے ہیں. اکبر بادشاہ کے حرم میں 100 ہندو راجپوتانیاں تھیں. یس. یہ جو جہانگیر صاحب ہیں وہ جے پور کا جو راجا تھا اس کی بیٹی تھی. تو گزارش یہ ہے کہ اور 1947 سے لے کے اب تک جو ہو رہا ہے، نتھورام گوڈسے جس نے گاندھی کو گولی ماری تھی، اس کو جب موت کی سزا ہوئی، اس کی آخری وصیت اس نے کہا کہ اس کو جلانے کے بعد اس کی راکھ جو ہے اسے گنگا میں نہ بہایا جائے، اس کو محفوظ کر دیا جائے. اور جب بھارت ماتا کے یہ دونوں ٹکڑے اکٹھے ہوں تو مقدس ویدوں کی سرزمین یعنی دریائے سندھ، یہاں پہ دریائے سندھ پہ جا کے اس کو بہایا جائے. نتھورام گوڈسے وہ وم سرکار کا پیروکار تھا جو 1965 میں والا. یہ جو ہندوتا کی پالیسی ہے اس کا خالق وہی صاحب ہے. اور یہ رشتریہ سوالی سیوک سنگھ کا ممبر تھا جو کہ اس وقت جو برسر اقتدار پارٹی ہے بی جے پی مودی کی، اس میں وہ بھی اس کے ساتھ ہے. تو لیکن ہم نے کاؤنٹر کیا کیا ان کو جی؟ ہم نے ہمارے پاس ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں جی، بالکل کر رہے ہیں جو جتنی ہماری بسات ہے. اور 1971 کی جنگ میں یہ کہا گیا تھا کہ partially of slavery, centuries of slavery have been partially avenged. اور آج اگر آپ ہندوستان کے حالات آج کے تو دیکھیں، میں 1913 میں انڈیا گیا تھا اپنی کتاب کے فنکشن کے لیے. وہ غالباً 2013 میں غالباً کبھی دلی والوں نے مجھے بلایا تھا. تو آپ یقین جانے میں نے ایک اخبار پڑھ کے میری آنکھیں کھلی رہ گئی. اردو کا مسلمان لڑکی، اس کے رشتے کا اشتہار، اور پڑھا لکھا ہو، برسر روزگار ہو، اور ذات پات اور مذہب کی کوئی قید نہیں ہے جناب. آج یہ دیکھیں شاہ رخ خان، عامر خان نے ان کی بیویاں جو مسلمان نہیں ہے. وحیدہ رحمان کا شوہر جو تھا وہ 50s میں اس نے شادی کی تھی، وہ ہندو تھا. نرگس نے ہندو سے شادی کی. اور بحث میں چلے گئے لیکن اکانومی میں وہ ہم سے بہت آگے چلا گیا. صرف ایک آخری فکرہ کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں یہ اسی طرح سے خراب رہنے ہیں. اور جب تک، اور اب خاص طور پہ جب امریکہ والے چاہتے ہیں کہ چین کو ہندوستان کے ذریعے وہ گھیرے اور وہ پاکستان کو لائن میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاباش آپ اچھے بچے بن جاؤ. یہ بات سی پیک پہ آ گئی نا جی. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہاں ہسٹری تو بڑی خوبصورت طریقے سے اور یہی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو اور بڑی خوبصورت ہے کہ اب وہاں جو لڑائیاں ہیں ہندو مسلم وہ غریبوں میں ہیں، اسے اوپر نہیں ہے. جو بات ایکچولی کہہ رہے تھے جو کلاس ہے وہ اس کو پرابلم نہیں. جی اب بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ہم اتنے کمزور نہیں ہوئے جتنا ہم خود اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، یا دوسرا یہ ہے کہ اب جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے جس کی ذکر بھی کیا، سی پیک ہمارے پیچھے چائنا کھڑا ہے، ہمارے حالانکہ سعودی عرب ہندوستان کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہا ہے مگر ہمارے پیچھے وہ بھی ہے، ادھر ایران ہے، ہماری ان سے کوشچنز ہوں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرا نہیں خیال کہ چھوٹی موٹی انسرجنسیز کے علاوہ کوئی زیادہ سے زیادہ ہندوستان افغانستان کے تھرو جو بھی وہ تو پہلے بھی کرتا رہا نا، 2007 کے بعد بھی کرتا رہا، اس سے زیادہ شاید
وہ نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سکھوں کا معاملہ ہے جو ہمارے بارڈر کے ساتھ ہے تو اس کانفلکٹ کے اندر ان کو پھر وہ بھی کھونا پڑے گا. ان کا کانفلکٹ ہی اب پورے ہندوستان میں ادھر ناگالینڈ پہ ہے, ادھر جو ہے وہ خالقستان ہے جو ہمارے پنجاب کے ساتھ ٹوٹل کوئی 9 کے قریب جو ہے لبریشن کی ادھر تحریک چل رہی ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ وہ آپ they have controlled it. گزارش ہے جی کہ دنیا میں جہاں کہیں ڈیموکریسی ہے, جہاں کہیں عوام کی رائے جو ہے وہ سنی جاتی ہے اور جہاں عوام کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے, دنیا کی تاریخ میں ایسی حکومتیں جو ہے نا وہ ناکام ہوتی نہیں دیکھی گئی. یہ آپ ہسٹری کو جھٹلائیں گے. ہندوؤں نے سکھوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں. 2013 کی بات مجھے یاد ہے, وہاں جو کسٹم آفیسر تھے سکھ, انہوں نے ان سب نے اپنے کیس منڈوائے ہوئے تھے اس واسطے اس واسطے کہ 84 کے بعد انہوں نے وہ تو جو گل تھا ایک ان کا آئی جی پولیس کا, وہ تو کہتا تھا جہاں کہیں کوئی وہ جو پگڑی ہلتی نظر آتی ہے گولی مار کے مار دو. تو چنانچہ ان سب نے کیس منڈوا دیے تھے, لیکن ان کے بچے جو تھے نا لڑکے 5 سال کے 6 سال کے, ان سب نے وہ کیس رکھے ہوئے تھے. تو چنانچہ وہاں ان کا ایک انٹرنل رفٹ تو ہے, لیکن وہ ہم اس میں کہاں تک ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور اپنے مسائل وہ بفر تو بنتے ہیں نا جی ان دی کانٹیکسٹ. نہیں جی وہ بفر نہیں بنیں گے نا, ان کا مکہ مدینہ کرتارپور اور ننکانہ صاحب تو ادھر ہے, پھر اسی کدھر جائیں گے. وہ بفر نہیں بننا چاہتے جی, وہ تو انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں. نہیں مگر میرا نہیں خیال کہ وہ ویسے ہی ہم نے خود اپنے ملک کے ساتھ ہمارے حکمرانوں نے ہماری ایلیٹ نے وہ کر دیا ہے. آج ابھی تک ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ جو اتنا ہم جی ڈی پی میں گرے ہیں, فوڈ سیکورٹی میں گرے ہیں, وہ ہم نے جو یہاں سے پیسہ باہر بھیجا ہے, ہم نے جو ریزرو کیا ہے لوگوں کا رائٹ, ہم نے جو ان کی زمینوں پہ قبضہ کر کے گھر بنائے ہیں, وہ ہیں جو ہماری اکنامک کولیپس کا ریزن ہے. کوئی اور دنیا کا ملک نہیں ہے. حسین شاہی صاحب, آپ ایک خان کے ساتھ رہے, آپ بہت سے رازوں کے امین بھی ہیں. آج بھی مریم نواز شریف نے کہا جی میرے والد نے ایٹم بم دیا پاکستان کو, تو تھوڑی اس پہ تو روشنی ڈال دیجیے پلیز. وہ تو گزارش ہے جی کہ ایٹم بم جو تھا وہ ایک, اگر آپ پاکستان کی 76 سال کی تاریخ دیکھیں تو اس میں جو ایک واحد سب سے بڑا جو پروجیکٹ اس قوم نے بنایا اور وہ پایا تکمیل تک پہنچا, تو وہ صرف اور صرف ہمارا ایچ پی پروگرام ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے اس کی کوئی دوسری مثال بتا دیں. میاں نواز شریف کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ لیکن وہ گزارش یہ ہے نا کہ وہ ایک پاگل آدمی تھا. میں پہلی دفعہ جب ڈاکٹر ایکیوب خان صاحب سے ملنے گیا, یہ بات ہے 1977 اگست کی, تو وہ ایک ٹوٹی ہوئی جو دوسری جنگ عظیم کی جو ایک بیرک ہے, اس کے اوپر وہ کول تار کو پگھلا کے اور اس میں کپڑوں کو ڈبو کے اور وہ جو ان کا کمرہ تھا اس کے اوپر اس کو واٹر پروف کر رہے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ ان حالات میں جرمنی سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوا اور وہاں ایک بڑی اچھی زندگی گزارتا ہوا اور ایک فورن خاتون سے شادی کیے ہوئے وہ بندہ جب پاکستان آ گیا اور ان حالات میں اس نے کام کیا, تو وہ یہ ایٹم بم بنا گیا. باقی اور جو ہے ان کی کنٹریبیوشن یہی ہے کہ بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلا دو. نواز شریف کی اتنی ہے کہ وہ بٹن چلا دو. وہ بھی نہیں کر رہے تھے, if you remember, وہ بھی اس میں ریلیکٹنٹ تھے. سنا وہ مجید نظامی صاحب نے کہا, مجید نظامی نے کہا, پھر اس وقت کے آرمی چیف نے ان کو کہا کہ آپ کا ویسے تو آئیڈیا تو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا, جس کے ضیاء الحق نے اس کو انہینس کیا اور نواز شریف نے بٹن دبوایا. ڈاکٹر قیس صاحب, دنیا میں جو 3 لیٹسٹ انقلاب آئے, جس میں سے آپ فرانس کی بات کر لیجئے, روس کی بات کر لیجئے, اور پھر سب سے لیٹسٹ تو ایران میں آیا, ان تینوں کے پیچھے غربت تھی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں طریقے, اس کے پیچھے غربت تھی. آج پاکستان میں جو حالت زار ہے عوام کی, وہ بڑی خطرناک ہے. آپ جو ایک لیٹسٹ بات آ رہی ہے وہ کہ جی 1 آدھ دن میں یا 2-4 دن میں
جو بجلی کا یونٹ ہے 1.83 پھر بڑھایا جا رہا ہے. تو یہ غربت جو ہے کوئی سامنے کو جنم نہ دے دے. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ آپ نے 3 بڑے ریولوشنز کی بات کی. اچھا، اس کی 3 شرطیں ہوتی ہیں. ایک ون لائن آنسر. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے پیرافیریز پہ انسرجنسی ہے. یہ لوگ اگر اپنے بچے ان انسرجنس کو بیچنا شروع کر دیں گے یا ڈاکوؤں کو بیچنا شروع کر دیں گے تو پھر جس خانے کی بات آپ کر رہے ہیں غربت اور وہ گزر یہ تھی کہ فرانس، روس اور ایران کے جو انقلابات تھے ان کے پیچھے کوئی وولٹیئر تھا، کوئی میکسم گورکی تھا، کوئی آیت اللہ خمینی تھا. تو یہاں تو انوار الحق کاکڑ صاحب ابھی نیب کا مقدمہ بھگتے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں. سب بھاگ جاتے ہیں جب ان کے اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے. تھینک یو ویری مچ آپ دونوں گیسٹوں کا. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر تک. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.